ماتم ہے ناگوار، دیتے نہ سر حسین تو پڑھتا نماز کون۔ اب آپ کے سامنے جناب علامہ مولانا مختار حسین غفاری صاحب آپ کراچی ذکر فضائل المصائب محمد و آل محمد علیہ السلام بیان فرمائیں گے۔ ان کی پیشخانی کے لیے بآواز بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت بر محمد و آل محمد، بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للموحدین والنار للمعاندین، ثم الصلاۃ والسلام التحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الابتہی العربی السراج المضی والکوکب الدوری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بعرض المدینہ الرسول المصدد والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد الذي المراج سفره والبراق مركبه وسدرة المنتهى منزله وقاب قوسين أو أدنى مقامه وقال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين الذي في التوراة اشتهاره وفي الإنجيل يذكره وفي الزبور يوصف وفي القرآن إعلانه قال الله تبارك وتعالى فی شانہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صلوات۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتاب المجید وفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، صلوات۔ عزیزان گرامی، ہمارا سلسلہ گفتگو آزمائش مومن اور قرآن آج دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ آزمائش ہر ایک کی نہیں ہوگی، آزمائش اس کی ہوگی جو دائرہ ایمان میں آ جائے۔ آزمائش صرف اسی کی ہوگی جو دائرہ ایمان میں آئے۔ دوسرے لفظوں میں دیکھیں، بہت سارے افراد آپ میں سے ایسے ہوں گے جن کا سکول سے واسطہ ہوگا۔ ٹیچر ہر ایک کو کمرے امتحان میں نہیں بیٹھاتا، ٹھیک ہے، ہر ایک کو نہیں بٹھاتا، اسے بٹھاتا ہے کہ جس کے کاغذات بھی پورے ہوں اور پھر پیپر دینے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو، اسے بٹھاتا ہے۔ تو اب عزیزان گرامی، پروردگار نے ہر ایک کو آزمائش میں نہیں بٹھانا، اللہ نے کہا میں بھی اسے بٹھاؤں گا کمرہ امتحان میں، شرط یہ کہ پہلے اس کے پیپر ہوں، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہو، محمد رسول اللہ بھی پڑھتا ہو، علی ولی اللہ بھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
आजमाइश उसने कहा सिर्फ मोमिन की होगी। जब उसने कह दिया कि आजमाइश मोमिन की होगी, अब दूसरे फारिग सुकून करें, हैं जी, उनके लिए कोई फिक्र नहीं है। आजमाइश मोमिन, आपको पता है ना, जिस बेचारे नौजवान का पेपर हो, इम्तिहान हो, उसका सुकून खत्म हो जाता है, सारी रात वो जागता है। क्यों जागता है? इसलिए कि कल कमरे इम्तिहान में जाना है। घबरा तो नहीं ना गए? कल कमरे इम्तिहान में जाना है, और कमरे इम्तिहान में जो जाना है वहाँ सारी जिंदगी का मसला है। यह हमेशा के लिए कामयाबी है या हमेशा के लिए रुसवाई है? तवज्जो फरमाई ना आपने, बस यही मोमिन के लिए है। अल्लाह ने कहा कमरे इम्तिहान में हारे को नहीं बिठाऊंगा, उसे बिठाऊंगा जो मोमिन है। अच्छा, फिर ये है कि बाज़ नौजवान ये सोचते हैं कि क्या वजह है कि इतना सख्त पेपर है, इतना मुश्किल सवालात हैं, ठीक, तो वो इसलिए बनाया जाता है क्योंकि वो कहते हैं मैं इम्तिहान देने के लिए तैयार हूँ, तब मुश्किल सवाल बनाए जाते हैं। तो मोमिन कहते हैं मालिक जितना इम्तिहान है भेज, मैं ईमान में मजबूत हूँ। फरमाई, मोमिन कहते हैं मालिक तैयार हूँ, जो तेरा हुक्म हो, जिस तरह तू आजमाए, जिस तरह इम्तिहान ले, मैं ईमान लाया हूँ ना तुझ पे, लिहाजा तू आजमा। ये आवाज की गर्दन खत्म कर दे, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अज़ीज़ान गिरामी, अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मैंने कल अर्ज किया कि जिंदगी का पता नहीं है, अगले साल कौन रहे कौन ना रहे, ठीक, क्योंकि ये दुनिया कमरे इम्तिहान है, और कमरे इम्तिहान में आपको पता है स्टूडेंट हमेशा नहीं बैठता, सिर्फ इम्तिहान देने के लिए आता है। इम्तिहान दे के फिर गया, कहाँ गया? जहाँ से आया था, जहाँ से आया था, इम्तिहान दे के फिर चला गया। तो इंशाअल्लाह अर्ज करेंगे मजालिस में हम कि ये कमरे इम्तिहान कैसे है। तो जिंदगी का पता नहीं, बस ये है कि आप, मैं समझता हूँ हर बंदा, सिर्फ ये नहीं कि वो अकेला है, ये पैगाम आपने दूसरों तक पहुंचाना है। जिनका ताल्लुक किससे है? इमामुल मुत्तकीन से है। जिसका ताल्लुक इमामुल मुत्तकीन से है, अमीरुल मोमिनीन से है। दूसरे लफ्जों में यूं कहूं, जो कहता है मेरा ताल्लुक कुल्ले ईमान से है, उसे बताना है कि तेरे ऊपर आजमाइशें आएंगी, और जब आजमाइशें आएंगी, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। इसकी परवाह ना करें, लाइट की परवाह ना करें, आप तवज्जो करें, क्योंकि दामन वक्त में गुंजाइश नहीं होती और मुझे बहुत कुछ बयान करना होता है। बस आप लोगों की यही बेदारी चाहिए मुझे। आज हर बंदा यही कहता है कि क्या वजह है, सारे मसाइल मेरे ऊपर, सारी परेशानियां मेरे लिए, सारी मुश्किलात हमारे लिए, बम धमाके हमारी मसाजिद में, फायरिंग हमारे इमाम बारगाह में, जलूस हमारे रोके जाएं, आखिर वजह क्या है? घबरा तो नहीं ना गए? ये सारे मसाइब, सारी तकलीफ हम पर क्यों है? तो मैं यही कहूंगा, पहले हर बंदा ये देखे कि हम हक पर हैं या नहीं। ठीक है, पहले हर बंदा ये देखे कि हम हक पर हैं या नहीं। जब आप हक पर हैं तो फिर सारी दुनिया तुम्हारे पीछे नहीं आएगी तो कहां जाएगी? हैं? सारी दुनिया की दुश्मनियां किससे होंगी? उन्हीं से तो होंगी कि जो हक पर है। जो हक पर है उन्हीं से तो दुश्मनियां होंगी। अच्छा, क्यों होंगी? सुने जरा, गौर करें, क्यों होंगी? इसलिए सबको पता है सारी दुनिया सरेंडर कर सकती है, सारी दुनिया झुक सकती है, सारी दुनिया सर झुका सकती
یزید کے مقابلے میں اگر نہیں جھک سکتا تو وہی جو علی کا شیعہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، جب آپ حق پر ہیں تو باطل کس سے لڑے گا؟ جب آپ حق پر ہیں تو باطل کس سے لڑے گا؟ باطل آپ ہی سے تو لڑے گا۔ اچھا، جب بات آ گئی ہے آپ سب بیدار ہیں، میں جملہ کہتا چلوں، دنیا کیا کہے گی؟ دنیا یہی کہے گی کہ کیا پتا یہ حق پر ہیں یا نہیں۔ ٹھیک ہے، دنیا یہی کہے گی، ایسے دعویٰ کر رہے ہیں، یہ حق پر تھوڑے ہیں۔ دشمن کہہ رہے ہیں، باطل کہہ رہے ہیں، حق پر ہم ہیں، یہی ہے نا؟ آؤ ذرا میں بتاتا چلوں کون حق پر ہے، کون حق پر ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے سورہ نور میں، قرآن مجید کا 24واں سورہ، وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ۔ قرآن کہہ رہے اللہ حق ہے۔ سورہ نساء 4واں سورہ، آیت کا نشان 170، قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ۔ قرآن کہہ رہے رسول حق ہے۔ سورہ محمد قرآن مجید کا 47واں سورہ اور اس کی ابتدائی آیت کیا کہہ رہے؟ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ۔ اللہ کہہ رہے جو میں نے قرآن بھیجا ہے وہ حق ہے۔ سورہ توبہ قرآن مجید کا 9واں سورہ، آیت کا نشان 33، هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ، کا جو میں نے دین بھیجا ہے وہ دین حق ہے۔ اللہ حق، رسول حق، قرآن حق، شریعت حق۔ حق کہاں ہے؟ الحق مع علی۔ رسول حق، قرآن حق، دین حق، اور حق کہاں ہے؟ کوئی مفتی کا فتویٰ نہیں کہہ رہا، توجہ رہے، کوئی مفتی کا فتویٰ نہیں کہہ رہا، کسی مرجع کا فتویٰ نہیں، نہ کسی پیر کا تعویذ ہے، بلکہ کیا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے جس کے متعلق وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ کہ تم بولو اپنی مرضی سے، زبان محمد کی ہے، بلواتا میں ہوں۔ وہ کہہ رہا ہے الحق مع علی، وہ علی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ اللہ حق، رسول حق، قرآن حق، دین حق، اور حق کہاں ہے؟ علی کے ساتھ۔ جب حق علی کے ساتھ ہے، اللہ علی کے ساتھ، رسول علی کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ، ہمارا تعلق علی سے کل بھی تھا، آج بھی ہے۔ ہمارا تعلق کل بھی علی سے تھا، ہمارا تعلق آج بھی علی کے ساتھ ہے۔ اب دنیا جان لے جس کا تعلق علی کے ساتھ ہے وہ حق پر ہے، جس کا تعلق علی کے ساتھ ہے وہ حق پر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی حق ہے، اللہ علی کے ساتھ ہے، رسول علی کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، دین علی کے پاس ہے۔ جب آپ یہاں تک پہنچ گئے اب کسی سے لڑنے کی ضرورت نہیں، جھگڑنے کی ضرورت نہیں، ان کو بتا دو، کیا بتا دو؟ کہ علی حق، اب جو اس حق سے ٹکرائے وہ ہوگا باطل۔ اب جس کا تعلق علی سے ہے، جو علی والے سے ٹکرائے، ٹھیک ہے، وہ ہوگا باطل۔ اب یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج مومن کہتا ہے کہ ہمارے خلاف پروپیگنڈے ہو رہے ہیں، ہمارے خلاف سازشیں ہوتی ہے، ہمارے خلاف اتنی
مصیبتیں، ہمارے خلاف کتنی سازشیں، ہم سے دشمنیاں، آخر کیوں؟ مجھے ایک بات کا جواب دیں، ایک بات کا جواب دیں، کیا علی کے خلاف پروپگنڈا کام ہوا تھا؟ مجھے ایک بات کا جواب دیں، آخر کیوں لوگ علی کو نمازی ماننے کے لیے تیار نہ تھے؟ لوگ علی کو نمازی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اور دوسری بات، امام حسین کے ساتھ امداد کے لیے کتنے بندے؟ 72۔ سارا عالم اسلام جانتا تھا کہ حسین رسول کا بیٹا ہے، کہاں گئے تھے؟ کیوں نہیں آئے حسین کی امداد کے لیے؟ تو ذرا اس بات پہ غور کریں، ان کے خلاف پروپگنڈا کام ہوا تھا۔ آج چھوڑ دو علی کو، کوئی پروپگنڈا نہیں ہوگا، کوئی مصیبتیں نہیں ہوگی، کوئی تکلیفیں نہیں ہوگی، گھبرا تو نہیں آ گئے؟ آج علی کو چھوڑ دو، آج حسین کو نکل جاؤ حسین کے خیمے سے، ساری تکلیفیں ختم، ساری مصیبتیں ختم۔ لیکن نہیں، ہم نے اپنی ماں کی آغوش سے یہی درس تو لیا ہے، بیٹا گردن کٹانی آ جائے کٹا دینا، لیکن حسین اور علی کو نہ چھوڑنا۔ لہذا یہی تو وجہ ہے عزیزان گرامی کہ ان کے خلاف کوئی پروپگنڈا کام ہوا تھا، ان کے لیے کوئی سازشیں کام ہوئی تھی، لیکن چونکہ تم حق پر ہو تو باطل حق ہی سے تو لڑے گا، باطل حق ہی سے تو ٹکرائے گا، اور جب باطل حق سے ٹکرائے گا تو حق والوں کا کام استقامت دکھانا ہے، استقامت دکھانا ہے۔ اور جب اللہ دیکھتا ہے میرا بندہ استقامت دکھا رہا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں میں بھی اسی کی مدد کرتا ہوں، میں بھی اسی کی مدد کرتا ہوں۔ اب کیا عرض کروں؟ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ میرا بندہ تو استقامت دکھا تو صحیح، پھر دیکھ میں کیسے تیری مدد کرتا ہوں۔ اب منکر ولایت کہتے ہیں کہاں مدد کی ہے؟ ہم نے کہا نہ جاؤ ادھر، نہ جاؤ ادھر، آؤ عہد کے میدان میں چلتے ہیں، آؤ عہد کے میدان میں چلتے ہیں۔ حفاظت کرتے کرتے رسول کی ٹوٹ گئی علی کی تلوار، اللہ نے کہا کیا ہوا؟ کوئی بات نہیں، ٹوٹ گئی ہے تو ٹوٹ جائے، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، میں ایک اور بھیج رہا ہوں۔ ٹوٹ گئی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، پڑھو قرآن سورہ الحدید 57 نمبر سورہ 25 نمبر آیت، لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، کا سنو جہاں میں نے رسول بھیجے ہیں، کتابیں بھیجی ہیں، وہاں میں نے ایک ذوالفقار بھی بھیجی ہے۔ اللہ فرما رہے میں نے ذوالفقار اس لیے بھیجی، یہ لوہا اس لیے بھیجا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کون ہے جو بغیر دیکھے اللہ اور اس کے رسول کی مدد کر رہا ہے، مدد کر رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی یہی وجہ ہے احد کے میدان میں پتہ چلا کہ جب سب بھاگ رہے تھے، پوچھا ایک دن کسی نے عبداللہ ابن مسعود سے، کہا کہ میں نے سنا ہے کہ لوگ بھاگ رہے تھے اور وہاں احد کے میدان میں علی رکے ہوئے تھے اور ابو دجانہ انصاری وہ رکے ہوئے تھے اور سہل بن حنیف وہ رکے ہوئے تھے، کیا یہ بات سچ ہے؟ کہا بالکل صحیح ہے، یہی رکے ہوئے تھے، باقی کہا باقی چلے گئے تھے۔ اچھا اب جو چلے گئے تھے وہ تاریخ میں پڑھ لینا، کون گئے تھے، کس مقصد کے تحت گئے تھے، وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تاریخ گواہ ہے۔ لیکن بات یہ ہے وہاں
صرف اب لوگ کہیں گے علی تو امام ہے، علی تو معصوم ہے، علی تو ولی ہے، باقی کوئی رکا جس نے استقامت دکھائی ہو؟ اور ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ کون ہے۔ اللہ نے مومن کو وہاں بھی آزمایا۔ صلوات پڑھے محمد والے والا۔ جب کافروں نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا، مصطفیٰ کو، مرتضیٰ کو، رسول کی نگاہ ابو دجانہ پہ پڑی، زخمی ہے۔ رسول فرماتے ہیں میں نے بیعت اٹھا لی ہے، بیعت اٹھا لی ہے، تمہیں اجازت ہے، جان بچا کے چلے جاؤ، جان بچا کے چلے جاؤ، میں نے تمہیں اجازت دی ہے۔ جواب کیا دیتا ہے؟ یا رسول اللہ کہاں جاؤں، کہاں جاؤں؟ بیوی کے پاس جو کچھ عرصے بعد زندگی میں آخر وہ بھی فوت ہو جائے گی؟ کیا میں مال و دولت کے پاس چلا جاؤں جو ایک دن وہ بھی ختم ہو جائے گا؟ کیا میں گھر میں چلا جاؤں جو ایک دن وہ بھی اجڑ جائے گا؟ کیا میں جان کے لیے چلا جاؤں، ایک دن یہ جان بھی چلی جائے گی؟ جاؤں تو کہاں جاؤں؟ رو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ کل بھی آپ کے لیے جان قربان تھی، آج بھی قربان۔ یہ ہے مومن، یہ ہے مرحلہ آزمائش۔ لڑتے لڑتے زخمی ہو گئے، زخمی ہو گئے، علی گئے، اٹھا کے لائے رسول کے سامنے، زخمی ہے۔ ابو دجانہ زخمی حالت میں کہہ رہے یا رسول اللہ کیا میں نے وعدہ وفا کی ہے؟ رسول فرماتے ہیں بالکل تو نے وعدہ پورا کیا ہے۔ رسول نے اس کے لیے دعائے خیر کی۔ تو مومن کی آزمائش اللہ نے کیا کہا؟ لقد فتن الذین من قبلہم، یہ نہ سمجھو اللہ ہمیں آزما رہا ہے، ان سے پہلے والے لوگوں کو میں نے آزمایا ہے۔ عزیزان گرامی آزمائش ایسی ہوتی ہے، یہاں تک کہ اس احد کے میدان میں ایسی خواتین بھی پہنچی جن کے دل ان بھاگنے والوں سے زیادہ مضبوط تھے، ان سے زیادہ مضبوط تھے۔ میں کیا عرض کروں، بتاؤں، گھبرا تو نہیں نہ گئے، تاکہ پتہ چلے ان کی آزمائشیں کیسی تھی۔ آج ہماری آزمائشیں کتنا ہیں ان کے مقابلے میں، جب پتہ چلے گا نا ان کی آزمائشیں کتنا سخت تھی، پھر ہمیں مصیبتیں تکلیفیں بڑی نظر نہیں آئیں گی۔ آزمائش میں ہم گھبرائیں گے نہیں۔ دیکھیں ایک شخص ہے جس کا نام عمر بن جموح ہے، یہ پاؤں سے معذور ہے، ایک پاؤں سے معذور ہے، 4 بیٹے اس کے میدان احد میں ہیں، توجہ رہے، 4 بیٹے۔ اب یہ اس کی خواہش ہے کہ میں بھی جاؤں، رسول کے پاس آیا، لوگوں نے سمجھایا کہ بھی تو نہ جا، تیرے 4 بیٹے جا رہے ہیں میدان احد میں، کافی ہے تیرے لیے، وہ لڑ رہے ہیں، تو نہ جا۔ کہا نہیں میں جاؤں گا۔ رسول کے پاس آیا، کہا یا رسول اللہ اجازت دے، میں بھی میدان احد میں لڑنا چاہتا ہوں۔ رسول نے فرمایا تو معذور ہے، تیرے اوپر جہاد واجب نہیں ہے۔ اور دوسری بات کہ آپ کے 4 بیٹے ماشاءاللہ موجود ہیں میدان احد میں، وہی کافی ہے۔ جواب کیا دیتا ہے؟ یا رسول اللہ بیٹے جنت میں چلے جائیں، میں گھر میں بیٹھا رہوں؟ بیٹے جنت میں چلے جائیں، میں گھر میں بیٹھا رہوں؟ اب جب رسول نے اس کا ایسا جذبہ دیکھا، رسول نے فرمایا ٹھیک ہے بسم اللہ۔ اب وہ بھی آ گیا۔ عزیزان گرامی بڑی کمال کی تاریخ ہے، آپ کو تو بتایا نہیں گیا کہ مومن کی آزمائش کیسے ہوتی ہے۔ اب یہاں تک کہ یہ آتا ہے وہاں میدان میں اس کے بیٹے بھی شہید ہو گئے اور یہ بھی شہید ہوا۔ اس کا ایک بیٹا تھا خلاد، وہ شہید ہوا، اور جناب عبداللہ وہ بھی شہید ہوئے۔ اچھا یہ عبداللہ کون ہے؟ جابر کے باپ ہیں۔ بھئی حدیثیں کے ساتھوں پڑھتے ہو نا، جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہو نا، یہ وہ ہے عبداللہ جو کہ جابر کا باپ ہے اور اس عمر بن جموح کا نسبتی بھائی بھی ہے۔ اچھا اب اس کے بعد جب پتہ چلا اس بزرگ کی وائف کو پتہ چلا مدینے میں
کہ میرا شوہر مارا گیا، میرا بیٹا مارا گیا، میرا بھائی مارا گیا عبداللہ، تو اب کیا کرتی ہیں؟ وہاں سے مدینے سے چلی، میدان احد میں آئی، کیا کیا؟ بڑی دلیری کے ساتھ اونٹ کو بٹھایا، شوہر کی لاش اٹھائی اونٹ پہ رکھی، بھائی کی لاش اٹھائی اونٹ پہ رکھی، بیٹے کی لاش اٹھائی اونٹ پہ رکھی۔ اب رکھنے کے بعد اب یہ چلی ہے مدینے، راستے میں خواتین جا رہی تھی احد کی طرف خبر لینے کے لیے کہ رسول کو شہید کیا گیا۔ راستے میں سے ملاقات ہوئی، کہتی ہے رسول خیریت سے ہیں؟ کہا الحمدللہ رسول ٹھیک ہیں، رسول خیریت سے ہیں، کوئی مصیبت نہیں ہے رسول پہ۔ جب رسول خیریت سے ہیں تو ہمارے لیے بھی کوئی مصیبت نہیں ہے، ہمارے لیے بھی کوئی مصیبت نہیں۔ اب یہ لے کے آئیں، توجہ رہے، چاہ رہی ہیں میں مدینے لے کے جاؤں، جنت البقیع میں دفن کروں۔ جیسے احد کی سرحد سے مدینے کی سرحد میں اونٹ کو لانے کی کوشش کی، اونٹ وہیں بیٹھ گیا، اونٹ بیٹھ گیا، آگے نہیں بڑھ رہا، آگے نہیں بڑھ رہا۔ کوشش کی، بڑی کوشش کی، حتیٰ کہ لکڑ سے اس کو مارا تاکہ یہ چلے مدینے، میں شوہر کی لاش کو دفن کروں، بیٹے کی لاش کو دفن کروں، عبداللہ بھائی کی لاش کو دفن کروں، لیکن اونٹ نہیں بڑھ رہا۔ اچھا اب اونٹ کا رخ جب احد کی طرف کرتی ہے تو پھر چلنا شروع کر دیتا ہے اونٹ۔ اب یہ پریشان چلی گئی احد کی طرف، جا کے رسول سے کہا یا رسول اللہ ماجرا یہ ہے، اونٹ آگے نہیں بڑھ رہا مدینے کی طرف، احد کی طرف کرتی ہوں تو جلدی آ جاتا ہے، چل کے چلنا شروع کر دیتا ہے۔ رسول فرماتے یہ بتا تیرا شوہر جب گھر سے چلا تھا اس نے کوئی بات کہی تھی؟ کہا ہاں، یہ کہا تھا پروردگارا میں گھر سے جا رہا ہوں، مجھے شہادت نصیب کرنا، واپس مجھے میرے گھر میں نہ لانا۔ رسول فرماتے ہیں لوگوں سے سنو، انصار میں کچھ ایسے بھی ہیں افراد کہ جن کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے۔ یہ شخص عمر بن جموح یہ انہی میں سے ہے جس نے دعا مانگی، مالک میں واپس اپنے گھر میں نہیں آنا چاہتا، مجھے شہادت نصیب کر، تو وہیں پہ شہادت نصیب ہو گئی۔ تو رسول نے فرمایا اب تو جتنا کوشش کر لے اونٹ مدینے کی طرف جائے گا ہی نہیں، لہذا ان کو یہیں دفن کرو۔ احد کے میدان میں ان کو دفن کیا گیا، اور کہاں دفن کیا گیا؟ وہاں ایک سیلاب کا پانی گزرتا تھا احد کے پہاڑ سے، اسی جگہ پہ جناب عبداللہ کو اور دوسروں کو دفن کیا گیا۔ بعد میں سیلاب آیا کئی سال بعد، اب اس میں کیا تھا؟ قبریں منہدم ہو گئی۔ اب جو قبریں منہدم ہوئی، جا کے دیکھا جناب عبداللہ کو کئی سالوں کے بعد، اب جو قبریں پھٹی نا، جا کے عبداللہ کو دیکھا، کون؟ جو جابر کے باپ ہے، ان کو دیکھا سینے پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، جہاں زخم تھا بالکل اسی طرح۔ اب جو ان کا ہاتھ ہٹایا نا، تازہ خون ابلنا شروع ہو گیا، دوبارہ ہاتھ رکھا، خون رک گیا۔ جابر کہتے ہیں کئی سالوں کے بعد اب جو میں نے جا کے باپ کو دیکھا نا، ایسے لگ رہا تھا جو میں نے پاؤں کی طرف گھاس رکھی تھی وہ بھی مجھے سر سبز و شاداب نظر آ رہی تھی۔ یہ ہیں مومن جو آزمائش میں پورے اترے، تو اللہ فرماتے ہیں بلا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ کا سنا جو میری راہ میں قتل ہو جائے انہیں مردہ مت کہو، وہ کل بھی زندہ تھے، وہ آج بھی زندہ۔ عزیزان گرامی، بس اللہ اس طرح مومن کو آزماتا ہے، اس طریقے سے آزمائش ہوتی ہے۔ آج آزمائش کے میدان میں گھبرائے نہیں، آزمائشیں مختصر نہیں ہوتی، آزمائشیں لمبی بھی ہوتی ہے، بہت لمبی ہوتی ہے، بڑی بڑی آزمائشیں ہوئی۔ بتاؤں کیا کیا آزمائشیں ہوئی؟ یوسف کی آزمائش، نبی ہے، کتنا لمبی آزمائش تھی، حالانکہ تھی مختصر۔ کیا تھی کہ وہ اسے اقتدار مل گیا، مصر میں خزانے کا مالک ہے، باپ ملنے کے لیے آیا،
باپ ملنے کے لیے آیا، لیکن وہاں پروٹوکول کا تقاضا تھا کہ یہ نیچے نہ اترے، گھوڑے پہ ہی رہے، اسی طرح رہے، نیچے نہ اترے۔ مشیروں نے کہا یہ تیری شان کے خلاف ہے، پروٹوکول کا تقاضا ہے تو نیچے نہ اتر۔ بس وہیں سے ہی اپنے باپ کا استقبال کر، نیچے نہیں اترا تھا، وہیں سے استقبال کیا۔ ادھر سے جبرائیل آئے، یوسف سے کہتے ہیں ہاتھ اوپر کر۔ اب جو ہاتھ اوپر کیا، ہاتھ سے تو نور تھا جو چلا گیا۔ یوسف کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ جبرائیل کہتے ہیں یہ نور نبوت تھا، اب وہ تیری نسل میں نہیں رہے گا۔ وجہ اس لیے کہ ترک اولا ہوا ہے، تمہیں باپ کا استقبال اتر کے کیوں نہیں کیا؟ کیا آزمائش تھی؟ یہی وجہ ہے نبوت ان کے بھائی لاوی سے چلی ہے، اور کیوں چلی ہے؟ غیرت کی وجہ سے، وہ غیرت مند تھے۔ نبوت اللہ نے وہاں رکھی۔ یوسف کی اولاد میں سردار تو بنے ہیں لیکن نبی کوئی نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ اسی وجہ سے، حالانکہ کوئی گناہ نہیں ہوا، خالی ترک اولا۔ ترک اولا کیا ہوتا ہے؟ ایک کام جو بہتر ہے اگر وہ میں چھوڑ دوں جو میرے حق میں بہتر ہے، ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں ترک اولا۔ تو بہتر تھا یوسف کے لیے، یعنی اللہ انبیاء سے بہترین چاہتا ہے، انبیاء سے بہترین چاہتا ہے۔ تو جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ وہ نبوت نسل میں آگے نہیں رہی۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں، جب اللہ ترک اولا نبی کا برداشت نہیں کرتا تو پھر جو مومن ہے اس میں اتنی آزمائش ہوگی۔ اب اگر وہ نافرمانی کرے آزمائش کے میدان میں، پھر کہاں جنت جا سکتا ہے؟ پھر کہاں جنت جا سکتا ہے؟ لہذا مومن کو آزمائش میں گھبرانا نہیں چاہیے۔ آزمائشیں لمبی بھی ہوتی ہیں، میں نے شاید کل عرض کیا تھا، اشارہ کیا تھا۔ آ جائیں ذرا تفصیل کی طرف چلتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے لیے کتنا آزمائش تھی؟ 6 مہینے، تاریخ میں 600 سال اور 800 سال کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ تو 600 سال ان کی آزمائش چلی بنی اسرائیل کی۔ یہ بنی اسرائیل کون تھے؟ ابراہیم کا بیٹا اسحاق، اسحاق کا بیٹا یعقوب، اولاد یعقوب بنی اسرائیل کہلائی۔ اور پھر یہ ہے کہ وہ جو بنی اسرائیل کے تھے، کیونکہ فرعونی ظلم کرتے تھے، ان پر ظلم کرتے تھے، انہوں نے قبطیوں کے بندے مارے ہوئے تھے جس کی وجہ سے یہ خوف زدہ تھے۔ اب ان کو کہہ چکے تھے جناب یوسف، کیا کہا تھا؟ ایک موسیٰ آئے گا جو تمہیں فرعونیوں سے نجات دلائے گا، آئے گا، لیکن کہا اس کا انتظار کرو۔ اب انتظار اتنا ہو رہا ہے۔ اچھا دیکھیں، بنی اسرائیل نے اپنے دین میں تحریفات کی، بڑی تبدیلیاں کی، اپنی مرضی شامل کی، لیکن ایک بات میں وہ پکے تھے، کیا؟ موسیٰ کا انتظار سب کر رہے تھے، موسیٰ کا انتظار سب کر۔ میں آپ لوگوں کی آج کی بات نہیں کر رہا، میں بنی اسرائیل کی بات کر رہا ہوں۔ گھبرانا جائیں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ٹھیک ہے، فرعونیوں سے ڈرتے تھے، آپس میں بڑے جو ہے نا شیر بنے ہوئے تھے، تو وہ ہے، میں یہ ہوں، تیرا خاندان وہ، میرا خاندان یہ، آپس میں شیر بنے ہوئے تھے، ایک دوسرے سے آپس میں لڑنا۔ لیکن فرعونی سے ڈر لگتا تھا، فرعونی سے گھبرائے ہوئے تھے، انتظار کر رہے تھے کہ موسیٰ آئے گا، موسیٰ آئے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آسیہ نے جب بچے کا نام موسیٰ رکھا تو فرعون نے ٹوکا کیوں نہیں؟ فرعون نے روکا کیوں نہیں؟ حالانکہ وہ تو کہہ رہا تھا کہ موسیٰ نہ آنے پائے، کتنے بچے ذبح کرا دیے، ٹھیک ہے، روکا کیوں نہیں؟ وجہ یہ تھی اصل میں کہ وہ اتنا انتظار کر رہے تھے شدت کا موسیٰ کا کہ ہر گھر میں ایک بچے کا نام موسیٰ رکھ دیا، ہر گھر میں ایک بچے کا نام موسیٰ۔ تو موسیٰ نام اتنا مشہور ہو گیا تھا کہ فرعون اس طرف متوجہ ہی نہیں ہوا کہ آسیہ نے اس کا نام موسیٰ کیوں رکھا ہے، متوجہ ہی نہیں اس طرف۔ اس نے کہا عام موسیٰ ہوگا جیسے ہر بچے کا نام
موسیٰ ہے، انتظار کر رہے تھے کس کا؟ موسیٰ کا۔ موسیٰ آئے گا تو نجات دلائے گا، موسیٰ آئے گا تو نجات دلے گا، تو جو میری طرف رہے۔ اب وہ انتظار کر رہے ہیں موسیٰ کا، کتنے سال؟ 600 سال انتظار ہو رہا ہے موسیٰ کا۔ فرعون کا ظلم سہ رہے ہیں۔ توجہ رہے، جیسے آج مومن آزمائش کے مرحلے میں اپنے لیے کافر کے نعرے بھی سن رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اپنے لیے کچھ سے کچھ تہمتیں سن رہا ہے، کٹ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے، مارے جا رہے ہیں، ماں بیٹوں کی لاشیں دیکھ رہی ہے، باپ بیٹوں کے لاشیں اٹھا رہا ہے۔ کس لیے؟ انتظار ہو رہا ہے، ایک مہدی آئے گا، انتظار ہو رہا ہے، ایک مہدی آئے گا جو ہمیں ان سے نجات دلائے گا۔ یہی انتظار موسیٰ کا ہو رہا تھا۔ موسیٰ کا انتظار کر رہے تھے کون؟ بنی اسرائیل والے۔ تو جو میری طرف رہے، یہ بچے آتے جاتے رہیں گے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اب جب موسیٰ آ گئے، گھبرا تو نہیں گئے؟ آخر تک میری بات پہنچ رہی ہے نا؟ 600 سال انتظار کرنے کے بعد جب موسیٰ آئے، اب موسیٰ نے کہا یہ نہ کرو، وہ نہ کرو۔ 600 سال جو انتظار کیا، اب وہی موسیٰ کے خلاف ہو گئے۔ 600 سال انتظار کرنے والے اب وہی موسیٰ کے خلاف ہو گئے۔ کہا یہ تو کیا کہہ رہا ہے کہ یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، اتنا عرصہ ہم نے تیرا انتظار کیا۔ اچھا، اب موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے، لڑو ذرا، ان دشمنوں سے لڑنا ہے۔ کہنے لگے ابھی تک ہم کٹتے رہے، مرتے رہے تیری انتظار میں، تو آئے گا ہمیں نجات دلائے گا۔ اب بھی تو کہہ رہے ہم لڑیں، ہم نہیں لڑتے، تو شیعوں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی انتظار کا گھبرا تو نہیں آ گئے۔ کہنے لگے یہ تو کیا کہہ رہا ہے، اتنا عرصہ انتظار کیا، ہم لڑتے رہے، کٹتے رہے، مرتے رہے تیری انتظار میں، اب تو آئے تو کہہ رہے یہ بھی نہ کرو، وہ بھی نہ کرو، فلاں کام بھی نہ کرو، اور تو ہمیں روک رہے، ہم تیری انتظار میں ابھی تک جیتے رہے، انتظار کرتے رہے، لہذا اب ہم نہیں مانیں گے۔ خلاف ہو گئے موسیٰ کے، جس کا انتظار کر رہے تھے۔ اچھا، اب جب لڑنے کی باری آئی، موسیٰ نے کہا لڑو لڑو۔ کہنے لگے نہیں، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّ هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ سورہ مائدہ، ٹھیک ہے، قرآن مجید کا 5واں سورہ، آیت کے نشان 24۔ کہنے لگے موسیٰ تو جا کے لڑ، اگر ہمیں لڑنا تھا تو تیرے انتظار کا فائدہ کیا؟ ابھی تک تو ہم لڑتے رہے، ابھی تک ہم کٹتے رہے، ابھی تک ہم مرتے رہے، ابھی بھی ہمیں لڑنا ہے، لہذا ہم نہیں لڑتے، تو جا کے لڑ۔ تو عزیزان گرامی، بس ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو جس کا انتظار کر رہے ہیں وہ آ جائے اور وہ کہ یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، وہ تو بتائے گا نا محمد کا دین کیا تھا، حسین نے بچا کے دین کون سا تمہیں دیا تھا، وہ تو حقیقی دین آ کے بتائے گا۔ اس وقت ہم کہنے ہمارا دل تو یہ کر رہا ہے، ہمارا دل وہ کر رہا ہے کہ ایسا نہ وہ آ کے کہے لڑو ان دشمنوں سے، اور ہم کہ ہم ابھی تک انتظار کرتے رہے آپ کا، اور ہم لڑتے رہے، مرتے رہے، کٹتے رہے، ذبح ہوتے رہے، تانے برداشت کرتے رہے آپ کے انتظار میں۔ نہیں عزیزان گرامی، ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ یہ مرحلہ آزمائش ہے، اس آزمائش کے مرحلے میں سب سے پہلا کام ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے نفس کی گردن پہ قدم رکھنا ہے، اپنے نفسانی خواہشات کو قتل کرنا ہے۔ جب اپنے نفس کی خواہشات کو کچل دیں گے، بس پھر ہمارے دلوں پہ یا حسین کی حکومت ہوگی یا حسین کے بیٹے مہدی کی حکومت ہوگی۔ لہذا عزیزان گرامی، بس سب سے پہلا کام یہی کرنا ہے۔ اور علی والے دیکھیں، دنیا جھک سکتی ہے
علی والے نہیں جھک سکتے. دنیا لالچ میں آ سکتی ہے, علی والے لالچ میں نہیں آ سکتے. کیوں؟ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آزمائش کے مرحلے میں ہیں, آزمائش کے مرحلے میں. کل بتاؤں گا انشاءاللہ کہ اللہ کتنے پیپر دیتا ہے آزمائش کے لیے, کس کو کس طریقے سے آزماتا ہے. اس نے کہا نا لقد فتن الذین من قبلہم, یہ نہ سمجھو صرف تمہیں آزما رہا ہوں, میں نے پہلے والے لوگوں کو آزمایا ہے. کتنی آزمائشیں تھی عزیزان گرامی. یہی تو وجہ ہے کہ جب یزید نے خط لکھا تھا ولید کو تو ساتھ ایک نوٹ لکھا تھا. کیا نوٹ لکھا اس خط میں؟ تا دیکھو ہر ایک میری بیعت کر سکتا ہے, ہر ایک میری بیعت پہ راضی ہو جائے گا, لیکن 3 افراد یہ وہ ہے جو آسانی کے ساتھ میری بیعت پہ راضی نہیں ہوں گے. کون؟ ایک محمد بن ابی بکر, دوسرا عبداللہ بن عمر, تیسرا حسین بن علی. اور ساتھ لکھا کہ فلاں طریقے سے میری بیعت پہ راضی ہوگا, فلاں طریقے سے میری بیعت پہ راضی ہوگا. رہ گئے حسین بن علی, یہ کسی صورت میں میری بیعت پہ راضی نہیں ہوں گے, بس سوائے اس کے اور کوئی چارہ نہیں کہ ان کا سر کاٹ کے میرے پاس بھیج دینا. یعنی گویا دشمن نے یہ بتا دیا کہ ہر بڑے باپ کا بیٹا جھک سکتا ہے. یہ لکھ کر بتا دیا کہ ہر بڑے باپ کا بیٹا جھک سکتا ہے, ہر بڑے باپ کا بیٹا بک سکتا ہے. ٹھیک, اگر نہیں بک سکتا تو حسین ابن علی, ہر بڑے باپ کا بیٹا بیعت کر سکتا ہے, اگر نہیں کر سکتا تو حسین ابن علی. تو اب دنیا جان لے جب دشمن یہ کہہ رہا ہے اب تو بیدار ہو جاؤ. جب بیٹا نہیں بیعت کر سکتا تو باپ کہاں بیعت کرے گا؟ جو کہ نا ہمارا تعلق حسین ابن علی سے ہے, ہمارا تعلق علی ابن ابی طالب سے ہے. دنیا جھک جائے لیکن ہم نہیں جھک سکتے, ہماری گردنیں کٹ سکتی ہیں. بس عزیزو یہی وجہ ہے کہ حسین مسجد میں ہے. قاصد آیا, کہنے لگا کہ آپ کو حاکم نے یاد کیا ہے. کہا جاؤ اسے کہہ دو میں عبادت میں مصروف ہوں, جب میرے پاس وقت ہوگا میں آ جاؤں گا. گیا, پھر آیا, کہنے لگا حاکم کہہ رہے دیر ہو رہی ہے. کہا دیکھ نہیں رہے میں عبادت کر رہا ہوں, جاؤ اسے کہہ دو. حسین کہہ رہے جب میرے پاس وقت ہوگا میں آ جاؤں گا. بس ادھر سے قاصد گیا, ادھر سے عبداللہ ابن زبیر مولا کے سامنے آئے. کہنے لگے پتہ ہی کیوں بلایا جا رہا ہے؟ فرمایا ہاں میں جانتا ہوں, اس لیے کہ اس کا باپ مر گیا ہے, اس کی بیعت کے لیے مجھے بلایا جا رہا ہے. جب یہ کہا تو عبداللہ ابن زبیر کہتا ہے بہتر ہے رات کی تنہائی میں آپ یہاں سے چلے جائیں. امام نے فرمایا میں وہ نہیں ہوں, توجہ رہے, میں وہ نہیں ہوں جو کسی کو بتائے بغیر چلا جاؤں. بس گھر میں آئے, بہن نے بھائی کا چہرہ دیکھا, کہا بھائی خیریت تو ہے؟ کہاں حاکم نے دربار میں بلایا ہے. کہا بس بھائی کیا ارادہ ہے؟ کہا جا رہا ہوں. کہا نہیں اکیلا نہیں جانے دوں گی. کہا عباس, علی اکبر, قاسم, میرا بھائی دربار میں جا رہا ہے, تلواریں لے کر ساتھ جاؤ. اس لیے کہ حسین سے کہہ رہی ہے حسین آج تم تنہا نہیں ہو, میرے باپ علی کی جگہ تم ہو, میری ماں زہرا کی جگہ پہ ہو, بھائی حسن کی جگہ پہ آپ ہو, میں اکیلے نہیں جانے دوں گی. جوانان بنی ہاشم کے ساتھ حسین چلے,
جیسے ہی آج 2 محرم ہے نا، بس عزادارو جیسے ہی حسین دربار کے دروازے پہ پہنچے، ایک جملہ کہا، عباس یہیں رک جا، اگر ضرورت پڑی میں بلا لوں گا۔ حسین گئے، ادھر سے خط دیا حاکم نے، اور یہ کہے کہ حسین کے ہاتھ پہ رکھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حسین نے کھولا، لکھا ہوا تھا کہ حسین سے بیعت لے لو، اگر انکار کرے اس کا سر قلم کر لو۔ حسین نے ایک جملہ کہا، دیکھو ان البیعۃ لا تکون سرا، اس رات کی تنہائی میں بیعت کی کیا ضرورت ہے، کل دن ہو لینے دو، مدینے کا سارا مجمع ہوگا، اس وقت پتہ چلے گا کہ بیعت اس فاسق فاجر کے پاس جانی چاہیے یا رسول کے بیٹے کے پاس جانی چاہیے۔ وہی بیٹھا تھا ایک شخص، کہتے جلدی کرو حسین کا سر قلم کر لو ورنہ پھر ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ بس اس کا یہ کہنا تھا، زہرا کے بیٹے کے منہ سے ایک جملہ نکلا، اس کو تو یبن زرقا، اے نیلی آنکھوں والی ماں کے بیٹے، تمہیں جرأت کیسے ہوئی میرے سر کا نام لینے کی؟ بس جیسے حسین نے یہ کہا نا، یہی آواز ہوا نے ام البنین کے بیٹے کے کانوں تک پہنچا۔ یہ سننا تھا، عباس نے دھکا دیا دروازے کو، تلوار لہراتے ہوئے آئے، کہتے ہیں آقا مجھے صرف اتنا بتا دیں آپ کے سر کا نام کس نے لیا؟ سینے پہ ہاتھ رکھا، صبر کرو عباس صبر کرو۔ بس عزادارو آئے میرے مولا گھر میں، بہن انتظار میں تھی، جیسے ہی بھائی آئے نا دروازے پہ کھڑی تھی، کہا بھائی کیا ہوا؟ سنو کہ کیا کہا، بہن مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، کہا عباس تیاری کرو۔ بس عزادارو لسٹ بڑھ رہی ہے، نام لکھے جا رہے ہیں، ایک بوڑھی خاتون ہے جس کا نام فیضا ہے، کہتے ہیں میرا نام بھی ضرور لکھو۔ بس عزادارو عباس خیمے تیار کرا رہے ہیں، مشقیں تیار کرا رہے ہیں، حسین کہاں ہیں؟ راوی کہتے ہیں ساری رات حسین گھر میں نظر نہیں آئے، کہاں گئے؟ نانے کی قبر پہ، نانے کی قبر پہ جا کے کہا السلام علیکہ یا جدہ یا رسول اللہ، نانا میرا آخری سلام قبول ہو، میرا آخری سلام قبول ہو، نانا میں آپ کی بیٹی کا بیٹا ہوں، نانا آپ کے کلمہ پڑھنے والے مجھے مدینے میں نہیں رہنے دے رہے، نانا میں جا رہا ہوں، خوشی سے نہیں جا رہا، مجبور ہو کر جا رہا ہوں، نانا اگر آپ چاہیں یا جدہ خذنی الیک، میں مقتل کے جملے پڑھ رہا ہوں، یا جدہ خذنی الیک، نانا اگر ہو سکے مجھے اپنے پاس بلا لیں، مجھے اپنے پاس بلا لیں۔ یہ کہتے ہوئے حسین کی قبر پہ آنکھ لگ گئی، روتے ہوئے خواب میں نانا ملے، کیا کہتے ہیں حسین بیٹا تیری مجبوریاں نہ ہوتی میں تجھے اپنے پاس بلا لیتا، حسین ابھی تو آپ کے سر کو دو کے نیزہ پہ بلند ہونا ہے، ابھی تو زینب کو شام کے بازار میں جانا ہے، ابھی تو سکینہ کو تماچے کھانے ہیں، ادرک و ملک۔ حسین وہاں سے اٹھے، بھائی کی قبر پہ آئے، کہا بھائی جنہوں نے آپ کے جنازے میں تیر مارے تھے اب وہ مجھے رہنے نہیں دے رہے، میں جا رہا ہوں، وہاں سے خدا حافظ کیا۔ عزادار اور چھوٹے بچوں کی محبت تو دیکھتے ہو نا ماں سے کتنا ہوتی ہے، بیٹا جتنا بڑا ہو جائے جب سفر سے آتا ہے نا تو اس وقت دیکھو ماں سے کیسے مل رہا ہوتا ہے۔ راوی کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا نانے کی قبر پہ گئے حسین ایسا ایسا قدم اٹھاتے ہوئے بڑے وقار کے ساتھ، بھائی کی قبر پہ گئے
ایسا قدم اٹھاتے ہوئے بڑے سکون آرام وقار کے ساتھ راوی کہتے ہیں جب ماں کی قبر میں گئے نا میں نے دیکھا جیسے چھوٹا بچہ دوڑ کر ماں کی گود میں جاتا ہے. حسین ایسے دوڑ کے ماں کی قبر میں گئے. اماں میں آ گیا, اماں میں جا رہا ہوں, اماں میرا آخری سلام قبول. بس رو آ گئے حسین, ہو گئے خیمے تیار, مشکیزیں تیار. ایک راوی ہے جو بحر کا رہنے والا ہے, بس وہ آیا دیہات کا ہے, آیا وہی شہر میں دکاندار ہے کوئی سودا لینے کے لیے آیا. تو کیا دیکھتا ہے کہ مدینے والوں کے بال بکھرے ہوئے ہیں, آنکھوں میں آنسو ہیں, پریشان ہو گیا. اتفاق ایسے وہ 28 رجب کا دن تھا, 28 رجب کا دن. تو کہتے ہیں مدینے والوں کا دستور تو یہ ہے جب گھر سے نکلتے ہیں سر میں کنگھی کر کے, بالوں میں تیل لگا کے, آج یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں, خیریت تو ہے؟ آج مدینے والوں کو کیا ہو گیا ہے؟ دیہات کا رہنے والا ہے نا, دکاندار سودا لینے کے لیے آیا. تو کسی بزرگ نے کہا تمہیں پتہ نہیں آج محمد کا بیٹا مدینہ چھوڑ رہا ہے, مدینہ چھوڑ رہا ہے. کہا اچھا میں اب دیکھتا ہوں کہ یہ کیسے اپنے نبی کے نواسے کو مدینے والے رخصت کرتے ہیں. کہتے میں گیا, جیسے میں نے کہا مجھے بتائیں کہاں سے رخصت ہوگا. انہوں نے کہا وہ سامنے جو روضہ رسول نظر آ رہا ہے وہیں محلہ بنی ہاشم ہے, وہیں سے جائیں گے. ازادر بس تو آنسو آئے, مجلس مکمل ہوگی, چند جملے سن لے, زندگی کا پتہ نہیں ہے. راوی کہتا ہے وہ دکاندار بحر کا رہنے والا کہتے ہیں میں وہاں گیا نا, میں نے کیا دیکھا, لوگ ہیں جو نبی کی قبر پہ دھاڑے مار کے رو رہے ہیں, دھاڑے مار کے رو رہے ہیں. کہا میں رک گیا, میں نے کیا دیکھا کہ اس محلہ بنی ہاشم کا دروازہ کھلا, ایک لمبے قد والا شخص بہر آیا. اس نے آتے ہی قناتیں ایک اس طرف لگا دی, ایک اس طرف گلی کے لگا دی تاکہ کوئی گزرنے نہ پائے. کہا میں دیکھ رہا تھا. پھر وہ اندر گیا, ایک کرسی لے کر آیا, اس نے کرسی لا کے وہاں رکھ دی. کہا اب میں نے کیا دیکھا کہ ادھر سے لا کے اندر آئے, کسی پہ مشکیزیں سوار ہوئے, وہ آگے بڑھا, کسی پہ شامیانے سوار ہوئے, وہ آگے بڑھا, کسی پہ مشکیں سوار ہوئی, وہ آگے بڑھا. ناکے بڑھتے رہے. اب میں نے دیکھا وہی جوان جو کرسی لے کے آیا تھا نا, وہ تلوار لے کے ٹہل رہا ہے اس گلی کے درمیان. تو میں نے کسی گزرنے والے سے پوچھا یہ بتاؤ یہ کون ہے؟ کہنے لگے تمہیں پتہ نہیں ہے؟ کہا میں نے کہا مجھے تو نہیں پتا. کہا یہ ام البنین کا بیٹا عباس ہے جو تلوار لے کے ٹہل رہا ہے. کہا اتنے میں نے کیا دیکھا, دروازہ کھلا, ایک نورانی شخص باہر آیا جس کے دائیں طرف بھی جوان تھا, بائیں طرف بھی جوان تھا. وہ آ کے کرسی پہ بیٹھ گیا. کہا اب میں نے گزرنے والے سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ زہرا کا بیٹا حسین ہے. یہ جو دائیں طرف کھڑا ہے نا یہ اس کا بیٹا علی اکبر ہے. یہ جو بائیں طرف تلوار لے کے کھڑا ہے اس کا یتیم بھتیجا قاسم ہے. اجرکم علی اللہ. وہ کہتا ہے میں دیکھتا رہا. اب کیا ہوا, اماری آنے لگی. ایک اماری اندر آئی, دروازہ کھلا, سیاہ برقعے میں بی بی آئی. اس کے وارث نے آگے بڑھ کر اس کو سوار کرایا. وہ آگے بڑھی, پھر دوسرا ناکہ آیا, پھر تیسرا. جیسے ناکے آتے رہے ایک ایک اماری میں ایک ایک بی بی آتی رہی, سوار ہوتی رہی. توجہ فرمایا لادارو, اللہ کسی غم میں نہ رلائے. دعا کیا کرو پردیس میں سادات پہ یہ وقت نہ آ جائے. اگر سادات میں پردیس پہ یہ وقت آ جائے تو پھر انسان کا دل پھٹ جاتا ہے. یہی وجہ ہے عزادار. وہ کہتے میں دیکھتا رہا, ایک ایک بی بی آتی رہی, اس کا وارث سوار کراتا رہا. پہلے دروازے کا ایک پٹ کھلتا تھا, اب جو میں نے دیکھا دروازے کے دونوں پٹ کھلے. کوئی لمبے قد والی بی بی سیاہ برقعے میں باہر آئی. اس کا آنا تھا, کرسی والے سے کرسی چھوٹ گئی, کھڑے ہو گئے. کہا علی اکبر جلدی کرو میری بہن کو سوار کرو. عباس تم بھی جاؤ, قاسم تم بھی جاؤ. الادر اس بی بی نے کیا کہا, یہی کہا ٹھیک ہے عباس تو مجھے سوار
28 رجب کی سواری ہے نا، کسی نے رکاب پکڑی، کسی نے نالین پکڑی، کسی نے شہزادی کا بازو تھاما، کسی نے پاؤں پکڑا، شہزادی کو سوار کرایا۔ یہ 28 رجب کی سواری ہے۔ اور چلو کربلا، 11 محرم کا دن ہے، سواریاں آئی ہوئی ہیں لیکن اماری نہیں ہے، ننگے پلان اونٹ ہیں۔ زینب کبھی دائیں دیکھتی ہے، کبھی بائیں دیکھتی ہے۔ علی اکبر، عباس، آؤ مجھے سوار کراؤ۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ